सुनो, ये कहानी उस जमाने की है जब जंगल राजों से भरा हुआ था और भूख एक ऐसा डर था जो इंसान की रूह को चटक देता था। एक भूले बिसरे गांव में एक वसी पुराने जंगल के किनारे करीम नामी एक लकड़हारा रहता था। उसके पास ना दौलत थी, ना जमीन, ना कोई बड़ी जायदाद। उसकी दुनिया बहुत सादा थी। एक तेज कुल्हाड़ी, दो मजबूत हाथ और एक छोटी सी झोंपड़ी जहां उसकी बीवी फातिमा और तीन बच्चे उसका इंतजार करते थे। उनके दिल उम्मीद से भरे हुए थे, मगर पेट अक्सर खाली रहते। करीम एक खामोश फखर वाला आदमी था। उसने कभी भीख नहीं मांगी, कभी चोरी नहीं की। वो बहुत मेहनती था और जंगल ही उसका रोजी रसा था। मगर जब यही रोजी रसा खुद एक खौफनाक राज बन जाए तो क्या होगा? वो तुलू आफ्ताब से पहले उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल में गायब हो जाता। शाम तक वापस आता तो कंधों पर लकड़ियों का भारी गट्ठर होता जिसे वो बाजार में बेच देता। उन चंद सिक्कों से वो हफ्ते भर का आटा, थोड़ी सी दाल और चिराग के लिए तेल खरीद लाता। ये जिंदगी सख्त थी मगर ईमानदार थी और करीम जैसे आदमी के लिए यही काफी था। मगर फिर वो मुसलसल बारिशें आईं। 3 दिन तक आसमान ने आंसू बहाए, जमीन को कीचड़ में बदल दिया और जंगल के रास्ते खतरनाक बना दिए। 3 दिन तक करीम काम ना कर सका। आटे का बर्तन खाली था, बच्चे भूख की तकलीफ में सो गए थे और फातिमा कोने में बैठी खामोश थी। उसकी खामोशी किसी शिकायत से भारी थी। एक मजबूर इंसान क्या करता है जब उसके पास खोने को कुछ ना बचा हो? तुम्हें जाना पड़ेगा करीम, फातिमा ने आंसू भरी आवाज में कहा। बच्चों ने कल से एक नवाला भी नहीं खाया। करीम ने अंधेरे होते आसमान की तरफ देखा। बारिश हल्की पड़ गई थी मगर शाम तेजी से ढल रही थी। कोई अक्लमंद इंसान रात को जंगल में नहीं जाता, मगर भूखे बच्चों का बाप अकल से नहीं, दिल से फैसला करता है। उसने कुल्हाड़ी उठाई, एक पुरानी फटी हुई चादर कंधों पर डाली और कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ। कुछ लकड़ियां काटूंगा, सुबह बेच दूंगा। आज रात का खाना हो जाएगा। रास्ते कीचड़ और फिसलती हुई पथरीली पट्टी का एक खतरनाक रिबन था। करीम की पुरानी सैंडलें फिसलती और खिसकती रही। जंगल जो दिन में इतना मायूस था अब एक खौफनाक भूल भुलैया बन चुका था। हवा शाखों के दरमियान से गुजरती और पुरअसरार आवाज पैदा करती। कहीं एक उल्लू बोल रहा था और कहीं अनजान जानवर झाड़ियों में सरसराहट कर रहे थे। क्या होता है जब कोई मानूस दोस्त खुद एक खौफनाक दुश्मन बन जाए? करीम ने अपने खौफ को निकला, खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर किया और एक मजबूत जगह पाकर काम शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी की थाप जो लकड़ी पर पड़ती थी, उस खामोशी में एक खुशगवार सुकून था। मगर फिर एक आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। एक ऐसी आवाज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। ये एक मध्यम इंसानी सिसकी थी जो हवा में बामुश्किल सुनाई दे रही थी। क्या वो कोई जानवर था, हवा का कोई खेल? वो क्या दरियाफ्त करने वाला था? ये एक इंसान की मदद की पुकार थी। करीम का खून ठंडा हो गया। कुल्हाड़ी को एक तवीज की तरह मजबूती से पकड़कर वो आवाज की तरफ बढ़ा। एक पुराने बलूत के दरख्त की जड़ों के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा मिला। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, चेहरा पीला था और कपड़े फटे हुए थे। करीम उसके पास दौड़ा, अपना पानी का मशकीजा निकाला और अजनबी के सूखे होंठों को छुआ। बूढ़े की पलकें फड़फड़ाई। उसकी आंखें गहरी अजीब थी और उनके अंदर कोई रोशनी लहराती दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? बूढ़े ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं करीम हूँ, लकड़हारे ने जवाब दिया। करीबी गांव का लकड़हारा। आपको क्या हुआ? मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ, बूढ़े ने कराहती हुई आवाज में कहा। मैं गिर गया, थका हुआ और भूखा। एक आदमी जो खुद बेनवाले है दूसरों को क्या दे सकता है? करीम ने कमजोर आदमी को देखा। उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा जो एक ऐसे खाने का इंतजार कर रहे थे जो शायद कभी ना आए। मगर ये आदमी उससे भी ज्यादा खतरे में था। वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। इसने अपनी चादर बूढ़े के ऊपर डाल दी। जरा ठहरे बाबा, उसने कहा और लकड़ियों का गट्ठर जमा करने के लिए वापस भागा।
وہ واپس آیا، ایک چھوٹی سی آگ جلائی اور اس کی گرم روشنی نے رات کی ٹھنڈک کو پیچھے دھکیل دیا۔ بوڑھا آگ کے قریب آیا اور راحت کی سانس لی۔ تم بہت نیک دل ہو، بوڑھے نے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم خود بھی بھوکے ہو، ہے نا؟ کریم دنگ رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بوڑھا پھر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ یہ تمہارے چہرے پر لکھا ہے۔ کریم نے سر جھکا لیا۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کئی دنوں سے کام نہیں کر پایا، اس لیے آج رات جنگل آیا ہوں۔ اگر میں صبح یہ لکڑیاں بیچ سکا تو کچھ آٹا خرید لوں گا۔ اور آج رات تم کیا کرو گے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم صبر کریں گے، کریم نے کہا، اور ان سادہ الفاظ میں ہزاروں سال کی مصیبت کا وزن تھا۔ صبر وہ سکہ ہے جو بہترین قسمت خریدتا ہے۔ کیا وہ بوڑھا محض ایک سادہ مسافر تھا؟ وہ رات آگ کے پاس گزری۔ کریم پہرا دیتا رہا، نیند سے لڑتا رہا، جبکہ بوڑھا آرام کرتا رہا۔ اس نے دور سے بھیڑیوں کی آوازیں سنی اور کلہاڑی کی گرفت مضبوط کر لی۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھے نے آنکھیں کھولی۔ وہ بہت زیادہ مضبوط لگ رہا تھا۔ کریم، بوڑھے نے لکڑہاری کا سخت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تم ایک نیک دل آدمی ہو۔ تم جیسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وہ رکا۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بابا، کریم نے کہا، اگر میں تمہیں کچھ دینا چاہوں تو کیا تم لوگے؟ کریم پختہ تھا۔ بابا، میں نے ایک انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان کی مدد کی، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ مگر بوڑھے کی آنکھیں اصرار کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ بدلے کی بات نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ وہ راز کیا تھا؟ بوڑھے نے قریب آ کر کہا، اس جنگل میں مشرق کی طرف 50 قدم چلو، تمہیں ایک بہت بڑا پرانا بلوط کا ایک درخت ملے گا۔ اس کی جڑوں کے پاس ایک پتھر ہے جس پر حلال کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں ایک لکڑی کا صندوق ملے گا۔ جو اس کے اندر ہے وہ تمہارا ہے۔ مگر یاد رکھنا کریم، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لو، لالچ مت کرنا، اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ کریم حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن الجھن سے بھر گیا، مگر بوڑھے کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ میں جاؤں گا بابا، اس نے کہا، مگر پہلے میں آپ کو گاؤں تک چھوڑ دوں۔ نہیں، بوڑھے نے پختہ لہجے میں کہا، میں اب خود کو سنبھال سکتا ہوں، تم جاؤ۔ کریم مشرق کی طرف بڑھا، قدم گنتا رہا۔ اسے وہ بہت پرانا بلوط کا درخت اور حلال کے نشان والا پتھر ملا۔ اس کا دل ڈھول کی طرح دھک رہا تھا۔ اس نے بھاری پتھر کو ہلایا اور کھودا۔ ایک صندوق۔ اس نے ڈھکن اٹھایا۔ صندوق کی روشنی درجنوں سونے کے سکوں پر چمکی جو چمکدار اور روشن تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ ایک خیال آیا، سارا لے لوں، اس کے بچے بادشاہ بن جائیں گے۔ مگر بوڑھے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سوچا، مجھے واقعی کتنی ضرورت ہے؟ ایک ہفتے کا کھانا، بچوں کے لیے گرم کپڑے، کلہاڑی کے لیے نیا دستہ۔ وہ کیا انتخاب کرے گا؟ اس نے صرف 5 سکے لیے، بس 5۔ اس نے صندوق بند کیا، پتھر واپس رکھا اور پیچھے مڑ کر بغیر دیکھے چلا گیا۔ وہ بازار گیا اور آٹا، دال، تیل، کچھ کپڑا خریدا اور لوہار کو کلہاڑی ٹھیک کرنے کے لیے پیسے دیے۔ جب وہ گھر پہنچا تو فاطمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پریشانی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے سامان دیکھا اور اس کا چہرہ راحت سے کھل گیا۔ کریم، یہ سب کہاں سے آیا؟ خدا نے دیا فاطمہ، اس نے پرسکون یقین کے ساتھ کہا۔ اس رات پورے گھر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بچوں کی ہنسی جھوپڑی میں گونجی اور ایک گہرا سکون گھر پر چھا گیا۔ مگر رات کی خاموشی میں کریم کا ذہن دوڑ رہا تھا۔ وہ بوڑھا کون تھا؟ صندوق وہاں کیوں تھا؟ اور وہ غائب کیوں ہو گیا؟ کریم کی زندگی کیوں پیچیدہ ہونے والی تھی؟ دن گزرتے گئے، کریم اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس کے پڑوسی عثمان نے تبدیلیاں دیکھی۔ اس نے نئے کپڑے، بھری ہوئی الماری دیکھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ حساب کتاب کرتی رہتی تھیں۔ کریم، عثمان نے ایک دن چالاک مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا،
لگتا ہے تمہیں کوئی بڑی خوش قسمتی ملی ہے، کوئی خزانہ مل گیا۔ کریم صرف مسکرایا اور بولا، ایماندار محنت عثمان، اور اللہ کی برکتیں۔ مگر شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ عثمان کی بیوی نے گپ شپ کی اور جلد ہی پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کریم کو خزانے کا ایک پوشیدہ ذخیرہ ملا ہے۔ 1 مہینے بعد کریم کو دوبارہ جنگل جانے کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، مجھے کچھ اور سکوں کی ضرورت ہے۔ میری سینڈلیں گھس گئی ہیں اور مجھے ایک نئی رسی چاہیے۔ وہ دوبارہ درخت کے پاس گیا۔ صندوق ابھی تک وہاں تھا۔ اس نے 5 مزید سکے لیے۔ ضبط کا یہ احساس اس کی روح کا امتحان تھا، مگر انعام ایک مستقل اور بڑھتا ہوا سکون تھا۔ اسے محسوس ہوا کسی طرح اس کی خوش قسمتی اس کے بھروسے کا نتیجہ تھی۔ کیا آسمان کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ کریم کو معلوم نہ تھا کہ اس رات عثمان جنگل میں گھس آیا تھا اور سارا معاملہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے درخت، پتھر، سونا سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اگلی صبح عثمان خود جنگل گیا۔ اس نے صندوق پایا اور چند سکے لینے کے بجائے سارا کچھ اٹھا لیا۔ اس نے ایک کپڑے میں باندھا، گھر بھاگا اور اپنی بیوی کو دکھایا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شاندار کپڑے خریدے اور چکنائی والا مزیدار کھانا پکایا۔ پورے محلے میں ان کی خوشی کی خوشبو پھیل گئی۔ مگر اس رات عثمان سو نہ سکا۔ وہ ڈر گیا کہ کریم کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ڈر گیا کہ قانون آ جائے گا۔ وہ ڈر گیا کوئی اور اسے یہ چوری کر لے گا۔ ایک چور کا دل اچانک دولت پا کر کیسے جواب دیتا ہے؟ خوف اسے کھا رہا تھا۔ پھر جنگل میں ایک عجیب نیلی روشنی دیکھی گئی۔ گاؤں والے ڈر گئے، اسے جن یا بھوت کہنے لگے۔ کریم نے بھی وہ نیلی روشنی دیکھی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ چھپنے کی جگہ کو چیک کرنے گیا۔ صندوق غائب تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا، خالی سوراخ کو دیکھتا رہا۔ ایک گہرا اور شدید دکھ محسوس کرتا رہا۔ مگر پھر اسے بوڑھے کے الفاظ یاد آئے، دولت کبھی اس کی اپنی نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی۔ اسے غصہ نہیں آیا، اسے ایک عجیب سکون ملا۔ شاید کسی اور کو اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، عثمان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ادھر عثمان کی زندگی بکھر رہی تھی، سونا منحوس تھا۔ وہ اسے 2 با ایک جیسی گنتی نہ کر سکا۔ جتنا زیادہ وہ خرچ کرتا، یوں لگتا جیسے یہ تیزی سے غائب ہو رہا ہے۔ اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا، تیز بخار چڑھا۔ انہوں نے حکیم کو بلایا، دوائی دی، مگر لڑکا بخار میں تپتا رہا۔ عثمان کی بیوی، جو کچھ دن پہلے بہت خوش تھی، اب رو رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ سونا کونے میں پڑا بیکار چمک رہا تھا۔ ایک رات عثمان ٹوٹا اور بے بس کریم کے دروازے پر آیا۔ اس نے دستک دی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کریم نے دروازہ کھولا اور عثمان کو دیکھا، جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی اور چہرہ پیلا تھا۔ پلیز کریم، عثمان رونے لگا، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے تمہارا خزانہ چرایا، میرا بیٹا مر رہا ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کریم نے ٹوٹے ہوئے آدمی کو دیکھا، اس کے اندر ہمدردی کا ایک گہرا چشمہ ابل پڑا۔ انسان کی حقیقی دولت وہ معافی ہے جو وہ دیتا ہے۔ اس نے اسے ڈانٹا نہیں، اس نے سونے کا ذکر تک نہیں کیا۔ اندر آؤ، کریم نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے عثمان کو پانی دیا، پھر اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولا اور حکیم کی دی ہوئی ایک پرانی دوا نکالی جو اسی طرح کے بخار کے لیے تھی۔ یہ لو، کریم نے کہا، اس کا جوشاندہ بنا کر اسے پلاؤ، یہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ عثمان نے وہ پوٹلی لی اور شرم و شکر کے آنسو اس کے چہرے سے بہہ نکلے۔ اگلی صبح لڑکا بالکل ٹھیک تھا، بخار اتر گیا۔ عثمان کی بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا اور عثمان نے ایک نیا انسان محسوس کیا۔ وہ کریم کے پاس آیا، میں سونا واپس لایا ہوں، عثمان نے کہا، بس تھوڑا سا بچا ہے، مگر میں چاہتا ہوں تم یہ رکھ لو۔ کریم اس بدنام سونے کے ساتھ کیا کرے گا؟ کریم نے آدھا لے لیا، ہم یہ بانٹ لیں گے، اس نے پختہ لہجے میں کہا، تم آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو، آؤ ہم دونوں اپنا مستقبل مل کر بنائیں۔ یہ 2 آدمی جو کبھی حریف تھے اب دوست بن گئے تھے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے ایک قدیم پیشن گوئی سنائی۔ اس نے ایک درویش کا ذکر کیا جو کبھی جنگل سے گزرا اور اپنی دولت چھپا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ پاک دل انسان جو صرف اپنی ضرورت بھر لے گا اسے برکت ملے گی، مگر لالچی انسان کو تباہی۔ گاؤں والوں نے عثمان کی طرف دیکھا
جس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ کریم خاموش رہا، بوڑھے کا راز بچاتے ہوئے۔ وقت گزرتا گیا اور کریم کی خوش قسمتی سونے سے نہیں بلکہ ایماندار محنت سے بڑھتی گئی۔ عثمان جس نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا ایک اچھا انسان بن گیا۔ ایک دن جب وہ مل کر لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کریم نے بوڑھے کو دوبارہ دیکھا۔ وہ اسی درخت کی جڑ کے نیچے بیٹھا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلی بار تھا۔ بابا، کریم پکار اٹھا، میں نے آپ کو پھر دیکھا۔ بوڑھے نے اپنی گہری باخبر مسکراہٹ مسکرائی۔ تم نے امتحان پاس کر لیا، اس نے کہا۔ سب سے بڑا امتحان سونا لینا نہیں تھا، بلکہ اس آدمی کو معاف کرنا تھا جس نے تم سے وہ سونا لے لیا۔ بابا، آپ کون ہیں؟ کریم نے پوچھا۔ بوڑھے کی مسکراہٹ اور پھیل گئی۔ کچھ سوالات کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے، ان میں ایک خوبصورتی ہے جو الفاظ سے پرے ہے۔ اس نے کریم کو دعا دی اور غائب ہو گیا۔ کریم گھر واپس آیا، اس کا دل اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بوڑھے کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ خزانے کی جگہ بہت عرصہ پہلے بھول چکی ہے، مگر سبق ابھی تک باقی ہے۔ سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں بہت سے خزانے ہیں، دولت، طاقت۔ جو انسان یاد رکھتا ہے کہ اسے صرف اتنا چاہیے جتنی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ جو انسان سب کچھ لے کر بھرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ بھر تو لے گا مگر اپنا دل خالی کر لے گا۔ پھر یہ ہے ایماندار کوشش کا انجام۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اور مزید دل چھو لینے والی اور روح کو سنوارنے والی کہانیوں کے لیے اسٹوری باکس چیک کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو وہ صندوق ملتا تو آپ کیا کرتے؟ قسمت ایک امتحان ہے، معافی فتح ہے۔